अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं अलहुदा गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, ई सिगरेट के बारे में आपने सुना होगा, बल्कि देखा भी होगा कि आजकल सिगरेट की एक नई शक्ल आई है जिसे ई सिगरेट कहा जाता है। ई सिगरेट क्या है? एक आला है, इलेक्ट्रिक आला है जिसके अंदर बैटरी होती है या चार्जिंग होती है या जिसके अंदर सेल होता है, और इसके अंदर, इस आले के अंदर एक लिक्विड फॉर्म में एक माया चीज़, इसके अंदर केमिकल होता है, और जो हरारत पर, यानी बैटरी जो होती है वो अपनी हरारत से, वो आला जो है अपनी हरारत से उस केमिकल को बुखारात में तब्दील करता है। बुखारात यानी जिस तरह पानी जब उबलता है तो उसके ऊपर बुखारात उड़ते हैं, तो इस तरह का उस केमिकल के बुखारात बनते हैं हरारत से, और वो बुखारात जो है उसको अपनी तरफ पीने वाले जो है खींचते हैं, जिस तरह सिगरेट को पिया जाता है, अंदर अपने ले जाते हैं, फेफड़ों में ले जाते हैं और फिर मुंह से और नाक से उसको खारिज करते हैं। आम तौर पर बज़ाहिर ये कहा जाता है कि ये सिगरेट से कम ख़तरनाक चीज़ है, यानी ये उन लोगों के लिए बनाई गई है कि जो सिगरेट पीने के आदी हैं, तो वो सिगरेट को छोड़ें और इस पर आ जाएँ। सिगरेट के नुकसानात ज़्यादा हैं और इसके नुकसानात कम हैं। अभी आगे मैं इस पर भी बात करूँगा कि आया सिगरेट के नुकसानात ज़्यादा हैं या इसके नुकसानात ज़्यादा हैं, और ये बात किसने कही है कि सिगरेट के नुकसानात से इसके नुकसानात कम हैं? क्या ये WHO ने कही है या दुनिया के किसी आलमी हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशन जो मौजूद हैं, किसने ये बात कही है? ठीक है ना, तो इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं कि ये आला यानी ई सिगरेट पाकिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, और इस वक्त तक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की कुल आबादी का 6.2% लोग इसकी लत में पड़ चुके हैं। 6.2 का मतलब ये है कि 25 करोड़ में से तकरीबन 1.5 करोड़ लोग इसके आदी हो चुके हैं, और जिनमें ज़्यादा तादाद नौजवानों की है। और अगर फिर ख़ास तौर पर नौजवानों में यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबा और तालिबात हैं वो इसकी लत में पढ़ चुके हैं, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ की 68% तलबा, यानी 70% लगा लें, 70% तलबा इसके आदी हो चुके हैं। 70% कोई मामूली तादाद नहीं है, यानी 50% भी नहीं, 60 भी नहीं, 70% तलबा और तालिबात इसके आदी हो चुके हैं। इसके नुकसानात पे भी बात करेंगे और इसमें कौन कौन से केमिकल्स होते हैं और उसके क्या असरात इंसान के दिल, दिमाग, जिगर और फेफड़ों पर पड़ते हैं, उस पर भी मैं आगे बात करूँगा। लेकिन दूसरी यहाँ पर यह बात बड़ी अहम है कि इस बारे में, यानी इस ई सिगरेट के बारे में फ़िलहाल पाकिस्तान में कोई कानून इसके बारे में कोई मौजूद नहीं है, जिसका नुकसान सबसे बड़ा ये है कि इसके बारे में चूँकि कानून नहीं है, लिहाजा इसको हर कोई ख़रीद सकता है। यानी 5 साल का बच्चा भी ख़रीद सकता है, 10 साल का बच्चा भी, 15 साल का भी, कोई इस पर पाबंदी नहीं है। और फिर इसकी तशहीर पर भी कोई पाबंदी नहीं है, चाहे इसकी तशहीर आप जहाँ पर मर्ज़ी करें, TV पे करें, जिस पे करें, अखबारात में करें, सोशल मीडिया पे करें, इसकी तशहीर पर भी कोई पाबंदी नहीं है। और फिर इसके बारे में कोई सरकारी तौर पर ऑफिशियली कोई आगाही भी नहीं दी जाती कि इसके क्या क्या नुकसानात हैं और क्या क्या इसके नुकसानात नहीं हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से बड़ी तेज़ी के साथ ये चीज़ फैलती जा रही है। और फिर उससे भी बड़ा जुल्म ये है कि इस पर जो मतलब ज़्यादा ये चीन से आता है, चूँकि चीन इसका बड़ा एक्सपोर्टर है, तो चीन से ये ई सिगरेट आते हैं। तो जो किसी चीज़ को इंपोर्ट करने का तरीका होता है, उस तरीके से ये बहुत कम इंपोर्ट होते हैं। यानी इस पर जो टैक्स लगाया गया है, हुकूमत ने तकरीबन 65% इस पर टैक्स लगाया गया है, और पाकिस्तान में इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल है कि कहा जा रहा है कि 65% टैक्स जो हुकूमत ने लगाया है उससे पाकिस्तान को सालाना 15 अरब रुपए की यानी टैक्स हासिल होता है इससे, ई सिगरेट से। लेकिन ये 15 अरब टैक्स तब हासिल होता है कि जो कानूनी तरीके से जब ये आता है, जबकि कहा यह जा रहा है कि ये पाकिस्तान में इसकी जितनी यानी इसका इस्तेमाल है, सिर्फ़ जो सही तरीके से आता है उससे 10 गुना ज़्यादा ये गैर कानूनी तरीके से आता है, यानी उस टैक्स को बचा कर आता है। चुनाचे जो दुकानों पे मिलता है, यानी जो कानूनी होता है वो महंगा मिलता है, और जो गैर कानूनी तरीके से आता है वो सस्ता मिल रहा है। अब ये डिवाइस जो है 3000 की मिलती है, 4000 की मिलती है, 5000 की मिलती है, और इसके अंदर जो लिक्विड होता है, जो केमिकल होता है, वो जब ख़त्म हो जाए तो उसकी रीफिलिंग जो होती है वो 1500 में भी हो जाती है, 2000 में भी हो जाती है। मुख्तलिफ इसके फ्लेवर होते हैं, उस हिसाब से इसकी कीमतें अलग अलग होती हैं। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आम नौजवान और यूनिवर्सिटी के तलबा और तलबात इसकी लत में पड़े हुए हैं, और इसकी कोई पाबंदी नहीं है। बच्चे भी इसको ख़रीद सकते हैं, पी सकते हैं। इसकी तशहीर हर जगह पर हो रही है, सोशल मीडिया पर हो रही है, कोई इस पर, चूँकि कानून इस बारे में कोई है ही नहीं पाकिस्तान में। अब आते हैं जी इसके फ़ायदे और नुकसान की तरफ। पहली बात तो ये समझ लें कि जो इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये सिगरेट से कम नुकसानदेह है। आम तौर पर बज़ाहिर सिगरेट को इसलिए ज़्यादा बुरा समझा जाता है कि उसके बारे में आगाही बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कोई भी चीज़ जब नई आती है मार्केट में या किसी मुआशरे में,
تو شروع میں وہ چیز ایک فیشن کے طور پر اختیار کی جاتی ہے. جیسے سگریٹ ہے تو آج سے 30 سال پہلے 40 سال پہلے لوگ بطور فیشن کی پیا کرتے تھے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ جس کو عادت ہے وہی پیتا تھا, وہ تو پیتے ہی پیتے تھے. جس کو عادت نہیں ہے تو وہ بھی دکھلاوے کے لیے, فیشن کے لیے, شو مارنے کے لیے سگریٹ پیتا تھا. مثلا کوئی شادی ہے تو اس میں نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو دوست یار ہیں تو وہ عادت نہیں بھی ہے تو شو مارنے کے لیے ایک خاص فنکشن ہے تو اس میں پی لیا, یا کوئی اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہے تو یا تصویر نکالنی ہے تو ویڈیو بنانی ہے تو اس کے لیے. تو شو بازی کے لیے کوئی بھی چیز جب آتی ہے تو شروع میں ایک فیشن کے طور پر اختیار کی جاتی ہے جو بعد میں عادت بن جاتی ہے. اور یہ فیشن کے طور پر کسی چیز کو اختیار کرنا یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں ہر کوئی پھر وہ آ جاتا ہے, لڑکیاں بھی, لڑکے بھی, بڑے بھی, چھوٹے بھی, بچے بھی, اور پھر بعد میں اس کی عادت پڑ جاتی ہے. اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید سگریٹ زیادہ نقصان دہ ہے کیونکہ اس کا جو دھواں ہوتا ہے وہ تھک ہوتا ہے زیادہ, اور اس ای سگریٹ کا دھواں جو ہوتا ہے دھواں نہیں ہوتا, یہ بخارات ہوتے ہیں. جس طرح پانی ابلتا ہے تو اس کے اوپر سے بخارات نکلتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بس کہا جاتا ہے کہ وہ دھواں ہے, یہ بخارات ہیں, تو وہ زیادہ نقصان دہ ہے, یہ کم نقصان دہ ہے. حالانکہ دیکھا جائے عقلی طور پر یا طبی لحاظ سے یا سائنسی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ جو دھواں ہے وہ ایک عام دھوئیں کی طرح دھواں ہے, یعنی آگ کا دھواں ہے. وہ تمباکو کیا ہوتا ہے؟ تمباکو ایک پودا ہے, اس پودے کے پتے خشک کیے جاتے ہیں اور ان کو سگریٹ میں بھرا جاتا ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے, اور ان کو آگ لگائی جاتی ہے اور وہ پتے جلتے ہیں. جس طرح ہم لکڑیاں جلاتے ہیں یا پتے کسی بھی چیز کے کسی جگہ پہ کاغذ کو جلاتے ہیں, آگ لگاتے ہیں, تو اس طرح وہ ایک یعنی ہرب, ایک جڑی بوٹی یا ایک پودا, ایک پلانٹ ہے, اس کے پتوں کو آگ لگائی جاتی ہے اور وہ دھواں اس کا اندر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ الگ بات, اس میں نکوٹین ہوتی ہے یا جو بھی, اس کی بات نہیں کر رہا. تو اس کا وہ دھواں ہوتا ہے عام دھوئیں کی طرح جس طرح ہم لکڑیاں جلاتے ہیں. جبکہ ای سگریٹ کے اندر جو بخارات ہوتے ہیں یہ بخارات کیمیکل کے بخارات ہوتے ہیں. اور بخارات کیا چیز ہوتی ہے؟ بخارات آپ نے سنا ہوگا عرقیات کے بارے میں, عرق ہوتے ہیں نا, عرق گلاب یا فلاں بوٹی کا عرق, فلاں بوٹی کا عرق. عرق کیا ہوتا ہے؟ عرق اصل میں نچوڑ ہوتا ہے کہ کسی بھی جڑی بوٹی کی جو پوری طاقت ہوتی ہے اس کو عرق کی صورت میں کھینچ کر نکال دیا جاتا ہے اور جمع کر دیا جاتا ہے, وہ عرق ہوتا ہے. پرانے زمانے میں, آج کل جدید مشینیں بھی آ گئی ہیں, پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ کسی بھی جڑی بوٹی کا جب عرق نکالا جاتا ہے تو اس کو برتن میں رکھا, اس میں سے ایک پائپ نکالا اور پائپ جا کر آگے ایک جگہ سے گزر رہا ہے, اس پہ ٹھنڈا پانی ہے, اس میں سے گزر کے آگے بوتل رکھی ہوئی ہے, تو چولہے پہ آگ جلاتے ہیں, وہ برتن میں پانی کے اندر وہ جڑی بوٹی ڈالی ہوتی ہے, ڈھکن چاروں طرف سے بند ہوتا ہے, ایک سوراخ میں سے پائپ نکلا ہوتا ہے, وہ اندر جب بوٹی ابلتی ہے تو اس پانی کے اندر اس جڑی بوٹی کے اثرات جاتے ہیں اور اس پانی کے جب بخارات اڑتے ہیں تو پائپ میں سے نکل کر آگے برتن میں جمع ہوتے ہیں. یہ عرق ہے, یعنی جڑی بوٹی کی پوری طاقت کو بخارات کی صورت میں جمع کر کے نکل. تو یوں اس سے یہ سمجھ لیں کہ عرق کے اندر کسی بھی جڑی بوٹی کی پوری طاقت ہوتی ہے کسی بھی چیز کی. تو ای سگریٹ کے اندر اصل میں جو بخارات اٹھتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ جو کیمیکل اس کے اندر ہے اس کی پوری طاقت جو ہے ان بخارات کے اندر آ جاتی ہے اور وہ بخارات انسان کے اندر جاتے ہیں. اور دھواں جو ہوتا ہے سگریٹ کا وہ تو اندر جاتا ہے, کوئی تھوڑا بہت اندر رہ بھی جاتا ہوگا, لیکن وہ باہر نکل آتا ہے کیونکہ وہ دھواں ہوتا ہے. لیکن عرق جو ہوتا ہے, عرق سارا باہر نہیں نکلتا. عرق جو ہے وہ عرق آپ جانتے ہیں کہ عرق ایسی چیز ہے کہ وہ کسی بھی وقت, ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے ایسے اڑتا ہوا عرق ہے, لیکن یہ پانی میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے. تو ای سگریٹ کا عرق جب اندر جاتا ہے تو وہ سارا باہر نہیں نکلتا, اندر جا کے وہ کچھ پانی میں تبدیل ہو کر اندر ہی گر جاتا ہے. تو یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سگریٹ سے زیادہ پاورفل چیز ہے, زیادہ طاقتور چیز ہے اور زیادہ نقصان دہ چیز ہے. آج دنیا میں کس نے کہا ہے کہ یعنی کسی عالمی کسی ادارہ صحت نے یہ بات کہی ہو کہ سگریٹ کم نقصان دہ ہے اور یہ زیادہ نقصان دہ ہے؟ ٹھیک ہے نا, اس پر ابھی کام ہو رہا ہے, اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں. لیکن چونکہ میرا بھی تعلق طب کے شعبے سے ہے, کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت الف بے اس کو جانتا ہوں, تو میرا خیال یہ ہے کہ سگریٹ سے زیادہ خطرناک یہ چیز ہے کیونکہ اس کے اندر کیمیکل کے بخارات ہوتے ہیں. اور سگریٹ تو ایک پودے کا پتوں کا دھواں ہے, اگرچہ اس میں بھی نکوٹین ہوتی ہے اور ادھر بھی صرف نکوٹین نہیں ہوتی بلکہ ادھر اور مختلف قسم کے کیمیکلز بھی ہوتے ہیں. اب اس پہ آ جاتے ہیں جی, اس میں کون کون سے کیمیکل ہوتے ہیں اور کیا کیا نقصانات ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ اس کے اندر جو کیمیکل ہوتا ہے وہ نکوٹین اور دیگر کیمیکل سے کی ملاوٹ والا ایک مایع, ایک لکوڈ ہوتا ہے, اور وہ لکوڈ یہ آلہ جو ہے حرارت کے ذریعے اس لکوڈ کے بخارات پیدا کرتا ہے, وہ بخارات ہم اندر پینے والا جو ہے اپنے اندر کھینچتا ہے. اب اس کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے فارملڈیہائیڈ ایک کیمیکل ہے, وہ اس کے اندر ہوتا ہے. اور یہ کیمیکل کہاں پر استعمال ہوتا ہے؟ عام طور پر یہ لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی مردہ خانوں میں جو لاشیں ہوتی ہیں ان کو زیادہ دیر تک رکھنے کے لیے, جیسے لاوارث لاش ہے تو اس کے وارث نہیں مل رہے تو اس کو لاش کو اسپتال کے مردہ خانے میں رکھتے ہیں تاکہ مہینے تک 2 مہینے تک لاش خراب نہ ہو.
تو اس کے اندر جو کیمیکل استعمال ہوتا ہے وہ یہ کیمیکل ہوتا ہے، اور یہی کیمیکل اس ای سگریٹ کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح فرنیچر اور صنعتی آلات کے اندر، فرنیچر کی جتنے بھی وہ چیزیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کے رنگ اور کیمیکل، ان کے اندر بھی یہی کیمیکل ہوتا ہے۔ تو یہ کیمیکل ای سگریٹ کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس کا نقصان کیا ہے؟ یہ کینسر پیدا کرتا ہے، سانس کی بیماریاں پیدا کرتا ہے، ناک اور گلے کے اندر خراش پیدا کرتا ہے، جلن پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ای سگریٹ پینے والوں کا گلا اکثر خراب ہو جاتا ہے، ناک میں تکلیف ہوتی ہے، گلے میں خرابی ہوتی ہے، پیٹ میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، پھیپھڑوں کے اندر تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا کیمیکل جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ ہے ایسیٹلڈیہائیڈ۔ یہ کیمیکل انسان کی جگر پر، اعصاب پر اور دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یادداشت کی کمی اور کسی چیز کو اخذ کرنے اور یاد کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یونیورسٹیز کے 68% طلباء جو اس کی لت میں پڑ چکے ہیں، وہ اپنے دماغ کو، اپنے حافظے کو اور اپنی قوت یادداشت کو ختم کر رہے ہیں، جس سے ظاہر اثر پڑے گا ان کی تعلیم پر، اور ان کی تعلیم میں حرج ہوگا، اور وہ جو نقصان ہے جسمانی وہ تو الگ ہیں۔ تیسرا کیمیکل اس کے اندر ہوتا ہے ڈائی ایسیٹل۔ یہ پھیپھڑوں کی ایک خطرناک بیماری ہے، پاپ کارن لنگ، اس کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ تو اب تک کی تحقیقات میں یہ سامنے آیا ہے کہ یہ 3 قسم کے کیمیکل ہیں، لیکن چونکہ ای سگریٹ کے اندر لکوڈ ہوتا ہے، اور وہ لکوڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس میں چونکہ مختلف فلیور ہیں، مختلف فلیور بنانے کے لیے مختلف قسم کے کیمیکل استعمال ہوتے ہیں، تو اس لیے کیمیکل کی بھی کئی ورائٹی۔ اب سگریٹ میں تو ایک ہی چیز ہوگی نا، نیکوٹین ہے یا جو اس کے اندر ہے، چونکہ وہ ایک ہی چیز ہے، تمباکو ہی ہے، تمباکو کے علاوہ کچھ ہے اور ہے نہیں ہے اس کے اندر۔ جبکہ اس کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے، ڈالنے والا کمپنی کچھ بھی ڈال سکتی ہے۔ ایک کمپنی کوئی ایک کیمیکل یوز کرے گی، دوسری کمپنی کوئی دوسرے طرح کا کیمیکل یوز کرے گی، تیسری کمپنی کوئی تیسری طرح کا کیمیکل یوز کرے گی، یعنی اس کے اندر ورائٹی آ گئی کیمیکلز کی اور زہروں کی۔ پھر یہ جو لکوڈ ہوتا ہے، جب یہ حرارت کے ذریعے بخارات بنتا ہے، تو یہ جو عمل ہوتا ہے لکوڈ کو حرارت کے ذریعے بخارات میں تبدیل کرنا، اس سے آٹومیٹکلی کچھ کیمیکل یہاں پر پیدا ہو جاتے ہیں، انتہائی زہریلے قسم کے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ای سگریٹ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اس کو اس نیت سے کوئی اگر پی رہا ہے کہ جی یہ کم نقصان دہ ہے، تو بالکل وہ اس غلط فہمی میں نہ رہے، یہ کم نہیں بلکہ سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ کہ سگریٹ میں ایک تھک قسم کا دھواں ہوتا ہے اور ایک ہی جڑی بوٹی کا دھواں ہوتا ہے جس کو تمباکو ہم کہتے ہیں۔ یہاں پر دھواں نہیں ہوتا بلکہ بخارات ہوتے ہیں، اور بخارات عرق ہوتا ہے، کسی بھی چیز کی پوری طاقت کو کھینچ کر اپنے اندر لے آتا ہے، اور پھر یہ بخارات سارے واپس نہیں نکلتے، دھواں تو سارا نکل جاتا ہے لیکن یہ بخارات سارے نہیں نکلتے، چونکہ یہ بخارات ہوتے ہیں، بخارات اندر جا کر کچھ چپک جاتے ہیں اور دوبارہ پانی بن کر اندر ہی گر جاتے ہیں۔ تو براہ راست گویا کہ نکوٹین یا دیگر کیمیکل ہمارے جسم میں جا رہے ہوتے ہیں، اور نکوٹین اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کی ایک رتی انسان کو مارنے کے لیے کافی ہے۔ اور تمباکو، 1 کلو تمباکو ہو تو اس میں سے 1 رتی نکلتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے 1 کلو تمباکو آدمی ایک دن میں تو نہیں کھا سکتا، لیکن یہاں پر یہ ایک تو انسان کی سوچ یہ ہے کہ یہ کم خطرناک ہے، دوسرا یہ بخارات کی صورت میں، اور بخارات اندر ہی رہ جاتے ہیں، سارے باہر نہیں نکلتے، اس لیے یہ سگریٹ سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ یہاں پر حکومت پاکستان کو بھی غور کرنا چاہیے، فوری طور پر کوئی قانون سازی کرنی چاہیے، اور غیر قانونی اس کی جو امپورٹ ہے اس پر پابندی لگانی چاہیے، اور دوسرے نمبر پر قانون سازی کرنی چاہیے کہ بچوں کو نہ بیچا جائے، تشہیر نہ کی جائے، جس طرح سگریٹ کے بارے میں ساری چیزیں وہ سارے یہاں پر کرنا یہ ضروری ہے، تاکہ اس کا آنے والے دنوں میں جو اس کا نقصان ہونے والا ہے، اور پھر ہم جس طرح سگریٹ پہلے کوئی ٹی ویوں پر اشتہار چلتے تھے کہ میں چھوٹا سا ہوتا تھا، 5 6 7 سال کی عمر ہوگی، ٹی وی پر ریڈ اینڈ وائٹ اشتہار چل رہا تھا، ریڈ اینڈ وائٹ سگریٹ جو ہوتا تھا اس کا، تو وہ ایسے پہاڑی پر چڑھتا ہے، بڑی تیز موٹر سائیکل چلاتا ہے اور پہاڑی پر چلتا ہے، اور آخر میں ریڈ اینڈ وائٹ کا وہ نا، تو مجھے یاد ہے میں 6 7 سال عمر ہوگی تو سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ میں بڑا ہوں گا تو میں بھی، یعنی اس میں ایک ترغیب ہے، بچوں کو ترغیب دی جا رہی ہے، تو میں نے بچہ تھا، میں نے کہا میں بڑا ہوں گا تو میں بھی یہ سگریٹ پیوں گا اور اسی طرح پہاڑی پہ چڑھوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت اس طرح ترغیب دی جا رہی تھی، بعد میں جب پوری قوم اس کی لت میں لگ گئی، لاکھوں لوگوں کے پھیپھڑے خراب ہو گئے، کینسر کا شکار ہو گئے، اب آ کر اس پر پابندی لگائی بیچنے پر بھی، اور اس کی یہ تصویر لگانا ضروری ہے، یہ لکھنا ضروری ہے، یہ انتباہ ضروری ہے۔ تو کوئی بھی چیز، اب یہ چیز اس سے زیادہ خطرناک ہے سگریٹ سے، اب کوئی پابندی نہیں ہے بطور فیشن کے لوگ۔ ابھی شیشے کو دیکھ لیں، آج سے 15 سال پہلے کیا تھا، شیشے کی دکانیں کھلتی ہوتی تھی، کیفے کھلتے تھے، کوئی پابندی نہیں تھی، بلکہ مڈل کلاس یا اس سے تھوڑے سے اوپر کلاس کے لوگ اپنے بچوں کو بڑے فخر سے بتاتے تھے جی میرے بچے نے شیشے کا کیفے کھولا ہوا ہے۔ لیکن آج کیا ہے، آج شیشہ غیر قانونی ہے۔ تو
جو بھی چیز خطرناک ہے اس کو شروع سے ہی اس پہ پابندی لگا دینی چاہیے. ٹھیک ہے, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.